Thank you, everyone. All of you who have stayed back for this panel. One of the attendees pointed out that the delay in this panel also sort of points out or highlights why the state of education is still broken in Pakistan, and especially the higher education. But I'm glad that some of you have considered it an important panel to stay here and come and join this discussion. मेरा ख़्याल है क्योंकि यहाँ पर हम सब उर्दू ज़ुबान को समझते हैं तो हम इसको उर्दू में ही कर लेते हैं या बाइलिंगुअल, जैसे भी हमारे बाकी पैनलिस्ट को आसानी हो। अम, बिल्कुल, ये भी सही है। अगर कोई और ज़ुबान भी आप बोलना चाहें तो बिल्कुल बोलें, क्योंकि ज़ुबान का इश्यू भी अभी हम थोड़ी इस पे भी बात करेंगे कि वो भी हमारी जो तालीम के जो मसाइल हैं उसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। हम शुरू करते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द पैनलिस्ट जिन्होंने आज इस इतनी यकबस्ता दिन के ऊपर वक़्त निकाला और हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन अभी तक फ़ेल क्यों हो रही है। इसके ऊपर बात करने के लिए मैं सबसे पहले तो ये भी अच्छा है कि आप सबका बहुत एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अब आप चीज़ों के बारे में इदारों के साथ भी आपका बहुत ज़्यादा राब्ता रहता है, तो आपको बेहतर तरीके से आप बता सकेंगे। पहला तो क्वेश्चन मेरा ख़्याल है वो सबसे मैं यही पूछती हूँ कि डू यू थिंक दैट द हायर एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर इट्स फेलिंग? प्रोफ़ेसर कंवल, आप क्या समझती हैं? अच्छा, प्रोफ़ेसर निज़ाम, आप ही। शुक्रिया बहुत बहुत। फेलिंग नहीं है, फेल हो चुका है। फैक्चुअल स्टेटमेंट तो ये कि फेल हो चुका है, और इस फेल होने में हम सब लोग बराबर के शामिल हैं। टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, स्टूडेंट्स भी और सोसाइटी। जिस मुल्क में टीचिंग लर्निंग पार्ट टाइम हो, कि बच्चा जाता है सुबह यूनिवर्सिटी या कॉलेज आराम से, खासकर कॉलेजेस में जाकर मैं देखता था गुजरात में कि 8:30 बजे कॉलेज शुरू होता है। 12:30 बजे 12 बजे कॉलेज के बाहर सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती, कोई टैक्सी वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई रिक्शा वाला। जल्दी होती कि हम घर पहुँचे। जो टाइम टेबल कॉलेज का है उसके अंदर क्लासेस होती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। नो टाइम टू गो टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो किताबें होती हैं बंद होती हैं अलमारियों में, और प्रिंसिपल के पास पैसे होते हैं, हर साल 2 लाख 4 लाख रुपए किताबें ले लो, किताबें भरती जाती हैं। नो प्लेस टू स्टडी, नो प्लेस टू रीड। ये मैं एक सीन बता रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज के में देखा था गुजरात में, और ये सबसे बेस्ट कॉलेज था गुजरात का लड़कियों के लिए। इस तरह मैंने कई साल गुजारे, पिछले 18 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कॉलेज एजुकेशन, आप कहना हायर एजुकेशन को कहते हैं हमारे यहाँ कॉलेज एजुकेशन को, बल्कि हमारी हायर एजुकेशन की डेफिनेशन भी गलत है। इंटरमीडिएट के बाद कहते हैं हायर एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अलग है, जो इंटरमीडिएट से लेकर आगे तक चलता है, और जो इंटरमीडिएट तक पढ़ाते हैं वो स्कूल एजुकेशन। ये भी एक डिवीजन है जो मेरे ख्याल यूज़फुल नहीं है और गलत है, लेकिन है, चल रही है। किसी ने मुझसे पूछा था एक महीने पहले, वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में, वो वाइस चांसलर साहब थे। उन्होंने पूछा कि भाई हमारे मुल्क में हायर एजुकेशन की एक्सेस सिर्फ 9 से 10% है। कितनी शर्म की बात है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में 30% है। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि वाइस चांसलर साहब आपको खुश होना चाहिए कि आपकी जान बच रही है, कि आपके पास 10% है। 10% ग्रेजुएट्स जो एक्सेस है 10% की एक्सेस नहीं है। तो जो ग्रेजुएट्स हैं उसकी 60% अनएम्प्लॉयड हैं। अगर ये हो जाते 20% तो आगे अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाती।
تو گریجویٹ کس کے لیے چاہیے آپ کو؟ وائی ڈو یو آر گریجویٹنگ دیز پیپل فار واٹ؟ اف یو کین ناٹ پرووائڈ دم جابس اور اینی میننگ فل اسائنمنٹ اور ورک انوائرمنٹ، تو وائی ڈو یو وانٹ ٹو ہیو گریجویٹس؟ تو کبھی اس پہ سوچا کہ گریجویشن کے بعد ہم کو کیوں نوکری نہیں مل رہی؟ ہائر ایجوکیشن میں ایک ڈگری ہے، بڑی مشہور پاپولر ڈگری ہے آفٹر آفٹر MBBS، آفٹر انجینئرنگ، وہ ہے IT۔ IT کے وائس چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں IT یونیورسٹی کے۔ 20,000 یونیورسٹی کے گریجویٹ ہوتے ہیں ہر سال IT میں اور کمپیوٹر سائنس میں۔ کہتے یہ ہیں کچھ ایکسپرٹ جو ہے، کہتے ہیں ان کو 10% کی جاب نہیں ملتی، IT میں نہیں ملتی۔ تو پھر IT ڈگری کی بھی اگر نہیں اتنی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں، کوشچن یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک سوچا ہی نہیں کہ ہمارے پاس ان امپلائمنٹ کیوں ہے۔ ناٹ بیکاز آف کوالیفیکیشن نہیں ہے، ہم پر جابز نہیں ہیں۔ وی ڈونٹ ہیو اے سوسائٹی، انڈسٹری، بزنس جو جاب پروڈیوس کر سکتی یا کرے گی۔ تو لہٰذا ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ینگ لوگ سب سے زیادہ ینگ پاکستان میں ہیں، تو کہاں جائیں گے؟ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کہ فیوچر اسٹریٹجی کیا ہونا چاہیے، پھر وہ کون سی ایجوکیشن دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو ہم تیار کریں۔ تیار کہاں کریں گے؟ تیار کریں گے ان کو باہر بھیجیں گے۔ یہاں جاب آپ نہیں پیدا کر سکتے، وہ ہو نہیں سکتی۔ جو مرضی آپ کر لیں، اگر 10% سے 20% کر لیں، زیادہ زیادہ جاب امپلائمنٹ دے نہیں سکتے آپ۔ تو لہٰذا مسئلے بہت سارے، میں بعد میں پھر بات کروں گا، آپ دوسرے لوگوں سے لے لیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اب پروفیسر آپ بات کریں گی بیکاز اب آپ نے اس کو کیا تھا، پھر میں آپ سے۔ شکریہ بہت پینل پہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ یہ موضوع اتنا وسیع و عریض ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں کوئی ورڈکٹ تو نہیں دینا چاہوں گی، کیونکہ ڈیفینیشن آف فیلئر اور ناٹ فیلئر ذرا کمپلیکیٹڈ ہے۔ کچھ ہی کئی حوالوں سے ہم کامیاب ہیں اور کئی حوالوں سے ہم ناکام ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ریز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنے گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں ضرورت کتنی ہے۔ میرا خیال ہے سب سے آئی ایگری کہ سارے اسٹیک ہولڈر ذمہ دار ہیں، لیکن ہم نے نیشنل لیول پر کبھی پلاننگ نہیں کی کہ ہمیں کس فیلڈ کے لیے آئندہ مستقبل میں کتنے ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی، کتنے PhDs کی ضرورت ہوگی، کتنے انجینئرز کی ضرورت ہوگی، ایکچوئل مارکیٹ نیڈ سوسائٹی کی کیا ہوگی، اور اس کے مطابق ہم کوئی پالیسی لائنز بنائیں، یونیورسٹیاں اس حوالے سے کھولیں جہاں پر جس ضرورت ہے جس ایریا اس پہ خاص فوکس کریں۔ تو لیک آف پلاننگ مجھے اس کی قومی سطح پر جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی وجہ لگتی ہے۔ اس کے بعد جو بھی کوئی پالیسی بنتی ہے آگے وہ چلنی ہوتی ہیں، اس میں سسٹینیبلٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اگر ایک حکومت ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ والی جو پیچھے گزرا ہے 2 سال پہلے ہی اگر ایک پالیسی بنی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، اب چونکہ کچھ نیا دینا ہے تو چلے چیزوں کو ہی چینج کر دیتے ہیں۔ تو ایک جو اس میں تسلسل ہونا چاہیے وہ بیچاری حکومتوں میں خود نہیں ہوتا پہلے تو، اور پھر جو آتے ہیں پھر وہ جو پہلے سے طے ہوتا ہے اس کا کوئی یا تو آپ ایک کوئی کر لیں کہ جی اس میں کیا خامیاں ہیں، کیا ویکنیسز ہیں، چلے ان کو اسٹرینتھن کر لیں۔ تو جو میں نے پچھلے 4-5 سال ایکسپیرینس کیا ہے بینگ اے وائس چانسلر، ڈفرینٹ میٹنگز میں بھی جانے سے، وہ کہ جو ایکڈیمیا ہے یا جو اسکالرلی جو کوئی ان پٹ ہے نا وہ نہیں لی جاتی، صرف بتایا جاتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اس میں بتایا، اور لوگ زیادہ تر یس سر یس مین بس اس میں ہی ہوتے ہیں۔ کوئی 2-4 آوازیں اگر کچھ اختلاف ہوئی یا کوئی بہتر مشورہ جو ڈفرینٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے یا جو لوگوں کو عام طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہی بہتر ہے، اس کو کچھ زیادہ سنا نہیں جاتا ہے۔ تو امریکہ میں بھی ایون جہاں تک میری ناقص علم کا تعلق ہے، PhD خاص طور پر کرنے کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ کس لیے کرنی ہے، ایویں نہیں کہ میں ویلا بیٹھا ہوں مجھے جاب نہیں مل رہی، چلو ابھی اور بھی ٹائم ہے تو چلو میں PhD کر لیتے ہیں۔ تو ہائر یہ جو پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن ہے یہ وہ لوگ اس میں جاتے ہیں جن کے سامنے کوئی یا انہوں نے اکیڈیمیا میں جانا ہے یا انہوں نے ریسرچ میں جانا ہے، ادروائز پروفیشنل ڈگریز کا جو ان کا ہے مارکیٹ میں جہاں جہاں ضرورت ہے وہ اس پہ چلے جاتے ہیں۔
جابس کبھی بھی سب کے لیے اس طرح سے پیدا ویسے بھی نہیں ہوتی ہیں. سیچوریشن سبھی ملکوں میں دوسروں میں بھی ہوگی. ہمارا چونکہ پاپولیشن دوسرا یہ ہے کہ پاپولیشن کی طرف پچھلے 40 سال میں چونکہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی, اس کے اوپر تو بات کرنا ہی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی ایشو ہی نہیں رہا ہے پاکستان کا, جبکہ سب سے بڑا یہ ایک بام ہے جو ٹک ٹک کر رہا ہے, اور اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ نہیں سوچ رہے ہیں. تو ایک یہ ہے سسٹینیبلٹی پالیسی میکنگ, دین کوالٹی. مجھے کوئی 20 سال پہلے میں انڈیا گئی, وہاں میں ان سے پوچھ رہی کہ آپ لوگوں کے تو بڑی پی ایچ ڈیز اور یہ وہ, تو وہاں پروفیسر کہنے لگے جی ہمارا پہلے یہ ہے کہ پہلے ہم کوانٹٹی بڑھا لیں, کوالٹی پہ ہم بعد میں جائیں گے. اب نتیجہ کیا ہے کہ آپ اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ جی وہ کلرک کی جاب کے لیے, میں انڈیا کی بات کر رہی ہوں, ایک کلرک, کیا میں نے ایک دفعہ پی این کے بھی ایڈ میں دیکھا کہ پی ایچ ڈی لوگ اپلائی کر رہے ہیں, ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا. تو بات یہ ہے کہ کیا ہمیں کوئی ڈائریکشن لوگوں کے پاس ہے یا نہیں ہے کہ ہمیں کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی. ہم نے کیا کیا ہے, ہم شروع میں پی ایچ ڈی ہمارے بہت مشکل, ایم فلز بہت مشکل, ہم نے الٹا سفر شروع کیا کہ کوالٹی سے ہم کوانٹٹی کی طرف چلے گئے. تو اب ہر یونیورسٹی کا سروائیول کا مسئلہ ہے, جو بنا دی ہیں, کتنے آپ نے ایم فل پروڈیوس کیے ہیں, کتنے آپ نے پی ایچ ڈیز کیے ہیں, کتنے آپ نے سیمینار. تو وی آر ان نمبر گیم, آئی ایم سوری ٹو سے. تو کوئی اس میں پلاننگ کچھ نہیں ہے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ایز اے نیشن ہم کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں, ایز اے نیشن ہم اپنے ینگسٹرز کو اپ کمنگ مارکیٹ میں کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. جس کو آئسولیشن میں ایک یونیورسٹی کی وی سی ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹ دیکھ رہی ہوں, مجھے کیا کرنا ہے, وہ اپنے دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے دیکھ رہے ہیں. کلیکٹو وزڈم جو ہے نا, دیٹ از ناٹ پریویل, آئی ایم سوری ٹو سے. پروفیسر کنول, تھینک یو سو مچ. آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ یہ جو ہمارے یہاں کوانٹٹی ورسز کوالٹی کا بھی ایشو ہو رہا ہے. اب یہاں پروفیسر نان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں میرا خیال ہے میں ان سے بھی پہلا والا سوال پوچھوں گی آپ سے بھی, کہ ایک تو آپ اس کے اوپر لکھتے بھی رہے ہیں تھوڑا سا ہائر ایجوکیشن کے اوپر, آپ پلیز بتائیے ایک تو آپ کی رائے کے اندر کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کیا فیل ہو رہی ہے, اور اس کی وجوہات کیا ہیں بنیادی آپ کی نظر میں اس کی. جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. ہائر ایجوکیشن کو ہم 3 ڈائمینشنس میں دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ٹیچنگ ہے جس کے اوپر میں کمنٹ کروں گا, دوسرا ایک ریسرچ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اور تیسرا اس کی گورننس ہے. تو تینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہم سٹینڈ کر رہے ہیں. تو ٹیچنگ یو جی سی, مطلب میں نے وہ پیریڈ دیکھا ہے جب یو جی سی سے ایچ ای سی بنا, تو ہمارا سارا فوکس یو جی سی پہ, یو جی سی جب تھا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن 2001 سے پہلے, سارا فوکس ٹیچنگ کی طرف تھا. اور اس کے بعد جب ایچ ای سی بنا تو سارے کا سارا فوکس ہمارا ریسرچ کی طرف ہو گیا. اور میں ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا, ون آف دا لیڈنگ یونیورسٹیز ان کمپیوٹر سائنس. تو اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے پروفیسر حضرات ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ چینج ہو گیا, وہ پبلیکیشنز اور اس سائٹ پہ شفٹ ہو گئے. اور مقصد یہ تھا ایچ ای سی کا, جب انہوں نے ٹی ٹی ایس سسٹم کو انٹروڈیوس کیا, کہ آپ کا جو ٹیچنگ لوڈ ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے, اور ان فیور آف ریڈیوس ٹیچنگ لوڈ اب آپ ریسرچ کی طرف کام کریں. لیکن ٹیچنگ لوڈ ریڈیوس نہیں ہوا, وہ اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا, اور ریسرچ کا برڈن اوپر ڈال دیا گیا کہ اب آپ پبلیکیشن کریں. اب ہوا یہ کہ ریسرچ کو ویلویٹ کرنے کے لیے تو ایک میٹرک تھا پبلیکیشن, اس پہ کوالٹی والی بات ابھی نہیں تھی, لیکن ٹیچنگ کو ویلویٹ کرنے کے لیے کوئی میٹرک نہیں تھا. اور پھر سیمیسٹر سسٹم انٹروڈیوس ہوا. سیمیسٹر سسٹم کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا جاؤں. سیمیسٹر سسٹم اب 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں ٹیچنگ میں. ایک آپ کا کورس آؤٹ لائن بنتا ہے, پھر آپ ٹیچ کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, جو آپ کے جو کلاس روم میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد پھر ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے جب آپ نے ایگزام فارمیشن کرنی ہے, اور چوتھی چیز ہے ایگزامس کو مارک کرنا ہے. اب یہ چاروں ایکٹیویٹیز جب اینول سسٹم تھا تو یہ 4 ڈفرینٹ لوگوں کے پاس تھیں موجود. آپ سب لوگ جو تھوڑے سے مڈل ایج یا اس سے زیادہ, وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اینول سسٹم تھا اس میں کورس آؤٹ لائن, کریکولم ڈیزائن اور لوگ کرتے تھے, پڑھاتا کوئی اور تھا. اس کے علاوہ پھر ایگزام فارمیشن تھرڈ پارٹی کوئی اور لوگ کرتے تھے, اور جو مارکنگ تھی وہ کسی اور سے کروائی جاتی تھی. لیکن سیمیسٹر سسٹم میں یہ چاروں چیزیں ایک بندے کے اوپر ڈال دی گئی.
اور یہ سسٹم جو ہے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے بہت زیادہ میچیورٹی فرام دیٹ پرسن ہو از ٹیچنگ دا کلاس. اب ہوا یہ کہ ٹیچنگ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کوئی میٹرک تھا ہی نہیں, اور اتنی رسپانسبلٹی ڈال دی گئی اور وہ میچیورٹی ہمارے اساتذہ کے پاس نہیں تھی کہ ہینڈل سچ رسپانسبلٹیز. تو ٹیچنگ ہماری یکدم نیچے آ گئی. اور ادھر سے جو ریسرچ سے ایکسپیکٹیشنز تھی, کیونکہ اس پہ بھی کوالٹی کا کوئی نہیں تھا, تو کوالٹی بھی ہماری کافی متاثر ہوئی, یعنی کوالٹی کی بات نہیں تھی. تو یہ تو ہماری ٹیچنگ والی سائڈ کا زوال ہوا اس طرح سے, جو میں سمجھتا ہوں. اور پھر یہ ہوا, میں وہ بات کر رہا تھا اپنے ایکسپیرینس کی, کہ جب ایچ ای سی بنا تو تقریباً 4 سال کے بعد جب بچے مارکیٹ میں جانا شروع ہوئے تو ہمیں فیڈ بیک ملنا شروع ہوئی کہ آپ کے بچے وہ کوالٹی کے نہیں آ رہے جو انڈر گریج جب وہ گریجویٹ کر رہے تھے جو پہلے آتے تھے, اور اس کی وجوہات کچھ اس طرح سے تھی. ریسرچ کی طرف میں تھوڑا سا بتاتا ہوں, جو ابھی میں نے بات بھی کی کہ ریسرچ ابھی جس طرح میرے کولیگز نے بھی ذکر کیا کہ کیونکہ کوالٹی کے اوپر کوئی بات نہیں تھی, کوانٹٹی کے اوپر تھی, تو ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں, اور یہ ابھی بھی سلسلہ چل رہا ہے, جس میں نمبر آف پبلیکیشن, کیونکہ ہمارا جو ایچ ای سی نے کرائٹیریا دیا ہوا ہے اس میں کوانٹٹی کے اوپر فوکس ہے, کوالٹی کے اوپر آہستہ آہستہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے. تو نمبر آف پبلیکیشنز کو بڑھانے کی طرف ہم بار کوشش کر رہے ہیں, بہت زیادہ ہمارے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, اور ایون کلاسز میں بھی جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں پیپر پبلیکیشنز اور ان کا جو امپیکٹ ہے اس کی طرف نہیں دیکھا جاتا. تو ہم وہ ریسرچ کر ہی نہیں رہے جو ایک اپلائیڈ ہونی چاہیے. تو یہ, اور گورننس میں تو پھر میں اگر ایشوز آپ کو بتاؤں تو بے تحاشا ہیں. جو تیسری ڈائمینشن ہے, سب سے بڑا آپ کو میں اگر بتاتا ہوں تو اس وقت 95% پنجاب کی یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلرز ہیں ہی نہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں سارے پرو وائس چانسلرز ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور یہ سچویشن ہماری پولیٹیکل سسٹم سے بڑی ٹائٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے وائس چانسلرز ہیں جن سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں ہماری کچھ یونیورسٹیز کے ایکٹس ہیں جو پرو چانسلر کی ایک پوزیشن کریٹ کی گئی ہے, وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں, اور وہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں. اب وہ لوگ ملتے نہیں ہیں, جب تک پرو چانسلر نہیں ہوگا تو آپ کی سنڈیکیٹ میٹنگ نہیں ہو سکتی, اور سنڈیکیٹ نہیں ہوگی تو آپ کا کچھ بھی پاس نہیں ہو سکتا, نہ اکیڈیمک رولز آپ کر سکتے ہیں, نہ آپ کے بجٹ پاس ہو سکتے ہیں, اور بہت بہت زیادہ ڈیلیز آتے ہیں. تو دس از اگین ٹائڈ ود دا پولیٹیکل سسٹم. اس کے علاوہ جو ہماری اسٹیچوٹری پوزیشنز ہیں, جو ٹریئرر ہوتا ہے, جو کنٹرولر ایگزامینر کا ہوتا ہے, اور رجسٹرار, یہ پوزیشنز بھی اکثر یونیورسٹیز کی ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں فائنل اپروولز وہ گورنر اور ایچ ای ڈی کے تھرو ہوتی ہیں. شاید بہت کم یونیورسٹیز ہیں جن کو سنڈیکیٹ امپاورڈ ہے فار دس. تو اور اس میں اتنا ڈیلے آتا ہے کہ ایک ایک دو سال لگ جاتے ہیں, یہ بہتر میرا خیال بتا سکتے ہیں. اور اگین دس از ٹائڈ ود آور سسٹم. پھر ہمارا جو یونیورسٹیز کی گورننس میں ایک امپورٹنٹ رول ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, اور دیٹ از ویری مچ سلگش. وہاں پہ ہم جب کوئی چیز بھیجتے ہیں تو سال 6-8 مہینے بعد ہمیں رسپانس ملتا ہے. ہم نے سنڈیکیٹ ممبرز کی اپوائنٹمنٹ کرنی تھی, 6-8 مہینے لگ گئے اس سارے پروسیس کرنے میں, اور جب تک سنڈیکیٹ ممبرز آپ کے نہیں ہوں گے, کورم پورا نہیں ہوگا, تو آپ کوئی ڈیسیژن ہی نہیں لے سکتے. تو یہ 3 ڈائمینشنس ہیں, ان کو میں نے ٹچ کیا, آف کورس اسپیسیفکلی پھر میں ڈیٹیل میں. ڈاکٹر عدنان بہت شکریہ. آئی تھنک ابھی کیونکہ آپ تینوں پریولیجڈ ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ یونیورسٹیز کو ہیڈ کر رہے ہیں. ہم ہمارے پچھلے سیشن سے بھی اگر ہم اس کے اندر بھی ایک یہی بات ہو رہی تھی کہ تعلیم کی جو صورت حال ہے وہ ہماری اوور آل ہی اب اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں, اور وہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر اب وہ نظر آ رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جاب, جب آپ باہر اسٹوڈنٹس پڑھ کے گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں تو ان کے پاس جابس نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے انڈسٹریلائزیشن یا اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی, یہ ایک وجہ ہے. کچھ یہ بھی مسائل ہیں ہمارے, بلکہ شاید بنیادی مسائل یہ بھی ہیں کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں جو کہ معاشرے کو چاہیے. ہم جب زیادہ تر ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں کہ ان کی اکنامک آؤٹ کم کیا ہوگا, لیکن
باقی بھی معاشرے کے اندر وہ پولیٹیکلی کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ایک فرد کا اور بھی بہت سارے کردار ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر وہ ادا کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ تھوڑا ہائر پوزیشنس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو اٹانومی ہے یونیورسٹی کے لیڈرشپ کے پاس، اگر وہ کوئی تبدیلی بھی لانا چاہے تو وہ نہیں لا پاتا کیونکہ ہماری پالیسیز اس طرح کی ہیں جس میں اس کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور وہ اس سے باہر نکل کر کوئی نئی سوچ وہاں پر نہیں لا سکتا. شاید وہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ سب علیحدہ علیحدہ ہیں اور سائلوز میں کام کر رہے ہیں، تو لیڈرشپ آپ کو لگتا ہے کہ فقدان ہے؟ جو بیٹھے بھی ہیں وی سیز وغیرہ، کیا یہ ان کی وجہ سے ہے یا یہ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری ہائر ایجوکیشن کی اب یہ حالت ہے جو آج ہے؟ میں نے پہلے بات کر لی تھی کہ مشکلات کیا ہیں گریجویشن کی، لیکن اصل ڈبیٹ یہ ہونی چاہیے. اب میرے خیال میں اکثر کہتا تھا کہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے ایجوکیشن پہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ ایجوکیشن کو صرف آپ ہائر ایجوکیشن پرائمری ایجوکیشن نہ کریں، ایجوکیشن ایز اے ہول لیں. ان کا تعلق بڑا گہرا آپس میں ہے. جو لوگ ہائی اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں آپ کے پاس وہی یونیورسٹی میں جاتے ہیں. جس ملک میں اگر 50% فیلئر ریٹ ہو انٹر میں، 50% فیلئر ریٹ ہو میٹرک میں، تو بچے آپ کے پاس یونیورسٹی میں آئیں گے تو انہی میں سے آئیں گے. کوئی 50% جو پاس ہو رہے ہیں اس میں کوئی 30% تھرڈ ڈویژن کے ہوتے ہیں، باقی دوسری ڈویژن کے ہوتے ہیں. لہٰذا مشکلات بہت ساری ہیں. اس کا سلوشن اتنا آسان اور سمپل نہیں ہے. اس کا سلوشن لیڈرشپ سے نہیں ہے. کہہ رہا ہے ایجوکیشن ایک رائٹ ہے، اس لیے ہر بندہ کہتا ہے میرے رائٹ ہے میں ڈگری کروں. ڈگری کرنا رائٹ نہیں ہے، ایجوکیشن لینا آپ کا رائٹ. ڈگری کا رائٹ ہے ایبلٹی کے ساتھ، ریسورسز کے ساتھ، اور آپ کی ایبلٹی کتنی ہے. لیکن ہر بندہ کہتا ہے نا میرا رائٹ ہے میں ڈگری کروں. تو لہٰذا ایوری بڈی وانٹس ٹو گو ٹو کالج اینڈ ہیو اے ڈگری. تو یہاں پہلے ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی. جرمنی جیسا ملک ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں 50-60 سال سے کر رہے ہیں لوگ کیونکہ زیادہ، کہ جرمنی میں 8ویں گریڈ کے بعد ایک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کے بیسس پہ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے. تو کچھ جاتے ہیں انڈسٹریز میں، کچھ جاتے ہیں کالجز میں، کچھ کام کرنے چلے جاتے ہیں، ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ میں چلے جاتے ہیں. ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے سمجھا ہر بندہ ایک لائن سے لگا ہوا ہے کہ پہلے ہائی اسکول کا میٹرک کرے گا، پھر بی اے کرے گا، پھر بی ایس سی کرے گا، پھر ایم اے کرے گا، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کرے گا. وہ ڈسٹنکشن کیوں کرے گا؟ اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ واقعی میں ٹیچر بننا چاہتا ہے؟ کیا ہر شخص ٹیچر بن سکتا ہے ڈگری کے ساتھ؟ تو مسئلے مسائل بہت سارے. میرا سولوشنس کا یہ ہوگا، لیٹس ٹیک اے اسٹاک اب تک کیا ہوا، کہاں ہم فیل ہوئے، اس میں کیا کیا چیزیں، پالیسی بھی ہے، لیڈرشپ بھی ہے، کریکولم بھی ہے، اور مارکیٹ بھی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہر بندے کو مارکیٹ میں جانا چاہیے، لیکن میجورٹی کو جانا پڑے گا. میجورٹی کرنا چاہتی ہے نوکری. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جیسے پروفیسر بننا چاہتے ہیں، کوئی ہسٹورین بننا چاہتے ہیں، کوئی فلاسفر بننا چاہتے ہیں، کوئی سیاستدان بننا چاہتے ہیں. وہ ٹھیک ہے کریں، تو وہ میجورٹی نہیں ہوگی، چھوٹی سی مائنارٹی ہوگی. ہمیں پلان بنانا پڑے گا میجورٹی کے لیے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اب دیکھنا ہے کہ اسکل مارکیٹ میں آج کل زمانہ ہے اسکل کا، ٹیکنالوجی کا. وہ ہم اکثر نہیں پڑھا جا رہا. ہمارے کریکولم میں ٹیکنالوجی یا اسکلس کی بیسس کا، ہم صرف آئی ٹی کو سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے یا میڈیکل سائنس میں ہوگی، لیکن ٹیکنالوجی جنرلی لوگ نہیں پڑھ رہے. تو آج کل زمانہ آ گیا ٹیکنالوجی ایجوکیشن کا، اور بہت زیادہ زمانہ آ گیا آن لائن ایجوکیشن کا جو ہو رہی ہے. اور آن لائن بہت اویلیبل ہے، دنیا بھر میں ہو رہی ہے، فری میں ہو رہی ہے، لیکن اس کو لوگ استعمال کم کر رہے ہیں کیونکہ ہم ڈگری میں جانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک اسسمنٹ کمیشن بنایا جائے جس میں کریکولم کو بھی دیکھا جائے، سیمسٹر سسٹم اور اینول کو بھی دیکھا جائے، یا کوارٹر سسٹم کو دیکھا. کوارٹر سسٹم بھی ہوتا ہے دنیا میں، 4 کوارٹر ہوتے ہیں ایک سال میں، 2 سیمسٹر کے. اور ہمارا ایک اینول سسٹم تھا. اور یہ کوئی کچھ بھی ہائیبریڈ، ایک سیمسٹر بھی ہو اور کوارٹر بھی ہو. سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کے زمانے میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے، یہ سارا سسٹم پرانے زمانے کا ہو گیا. اب آگے زمانہ جو ابھی ایک میں نے پروپوزل بھیجی ہے گورنمنٹ کو، اسپیڈ اسکولنگ. اسپیڈ اسکولنگ میں نہ پرائمری ہوگی نہ سیکنڈری ہوگی، اسپیڈ اسکولنگ ہوگی.
4 سال کا پرائمری اسکول میں نے کہا میں آپ کو 2 سال میں کر کے دوں گا. وہ اسکل کیا ہوں گے؟ ریڈنگ اینڈ نیومریسی، لٹریسی اینڈ نیومریسی. لٹریسی نیومریسی آپ نے سیکھنا ہے پرائمری میں، سیکنڈری میں، میں آپ کو 2 سال میں کر کے دے دوں گا اگر وہ بچے مجھے پڑھانے دے دیں. تو زمانہ اب آ گیا، پرائمری سیکنڈری انٹرمیڈیٹ کا زمانہ ختم ہو گیا. اب بات آ رہی اسکلس کی. اگر آپ کو نیومریسی اور لٹریسی پڑھائی جا سکتی ہے تھرو ڈفرینٹ یوز آف ٹیکنالوجی، ڈفرینٹ کلاس روم اسٹرکچر، تو پھر آپ سارا سسٹم کو بدلنا پڑے گا. پرائمری سیکنڈری انٹرمیڈیٹ، تو ہائر ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کو بدلنی پڑے گی. اس کو کس کو کہیں گے؟ تو پھر میں نے یہ کہا کہ جو ہمارے پاس 26 ملین چلڈرن ہیں نا آؤٹ آف اسکول، ایک لارج نمبر ہے پاکستان میں، 26 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول. اس 26 ملین میں وہ بھی ہیں جو لوگ ڈراپ آؤٹ بھی ہیں. تو کیونکہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، ہائی اسکول سے پہلے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، پرائمری میں ڈراپ آؤٹ ہو گئے، بالکل. سیکنڈری میں ڈراپ آؤٹ ہو گئے، جو کہ غلط سسٹم ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، تو ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ. تو اگر ان سب میں ڈراپ آؤٹ کے لیے ہم کو دینا پڑے گا، کوئی ڈیجیٹل اسکل سکھانی پڑیں گی. لکھنا پڑھنا ان کو آتا ہے، دے شوڈ بی ٹرین ان ڈیجیٹل اسکلس. لہٰذا جو اسکول نہیں گئے ان کے لیے نیومریسی لٹریسی ہے، جو جا چکے ہیں ان کے لیے ڈیجیٹل اسکلز ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سسٹم کو ریویو کرنا پڑے گا اور ایک پوری پالیسی نہیں بنانی پڑے گی، پروگرام. اس کے لیے ہم سارے اسٹیک ہولڈرس کو لے کر آئے، کمیشن بنائے اور کمیشن لے کر آگے بڑھیں. پروفیسر کنول، آپ خود بھی بہت سارے آپ یونیورسٹی کو ہیڈ بھی کرتی رہی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس طرح کا یہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سب اسٹیک ہولڈرس کو اکٹھے آگے آنا ہوگا، اب اس کو آگے کون لے کر آئے گا؟ HEC آگے لے کر آئے گا؟ گورنمنٹ کو تو وہی اسی کے تھرو وہ کر سکتی ہے، یا پھر یہ خود سے کوئی سٹیزن اپنا انیشیٹو اس طرح کا لے سکتے ہیں؟ اسکول ایجوکیشن کے اندر ہم نے پھر بھی دیکھا کہ اس طرح سے بہت ساری بات ہوتی ہے، جس کے اندر بہت ساری اب سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اکٹھے مل کر کچھ پالیسیز کے اندر اپنا انپٹ دیتی ہیں. لیکن ہائر ایجوکیشن میں ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی سول سوسائٹی کی طرف سے کوئی انیشیٹ کی جاتی ہیں ایفرٹس ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا گورنمنٹ اور اسٹیٹ آف افیئرس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے؟ کیا اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں؟ تھینک یو اگین. میں ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو بات کی، تھوڑا سا اس اینگل سے اگر ہم بات کریں کہ سکسیس، دیکھیں ایکچولی یونیورسٹیاں، کالج، اسکولس کس لیے ہے؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہم ایک پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں نا مارکیٹ کے لیے. تو فیلئر کو شاید جج کرنے کا یا سکسیس کو یہ ہے کہ وہ جو پروڈکٹ ہم نے تشکیل دی ہے، کیا وہ سوسائٹی میں جس مقصد کے لیے تشکیل دی گئی تھی، کیا وہ مقصد وہ حاصل کر پا رہی ہے یا نہیں. تو بڑا اہم ہے وہ پروسیس، جس میں وہ چاہے 2 سال رہے ہیں، 4 سال رہے ہیں، 1 سال رہے ہیں، 6 سال رہے ہیں. تو اس پر مجھے ابھی جب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، ابھی تو یہ یونیورسٹیوں میں ہم سیمیسٹر سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا کیا ایشوز آئے ہیں. لیکن حیرت کی انتہا ہے، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے پنجاب یونیورسٹی میں بڑی ڈبیٹ ہوئی تھی اکیڈیمک کاؤنسل میں کہ کالجز میں سیمیسٹر سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہ وہ اساتذہ کی تربیت ہے، نہ اتنا انفراسٹرکچر ہے، تو یہ پلیز وہاں پر نہ کیا جائے. لیکن کہا گیا کہ نہیں، وی ہیو ٹو ڈو اٹ. تو وہ کالجز میں بھی امپلیمنٹ کر دیا گیا. اور مجھے کئی کالجز کی جو ہماری بھی ٹیچرز چلی گئی تھیں ان کی طرف سے آتا رہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسی فیسلٹی نہیں، لیکن پرنسپلز کی طرف سے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی فلاں کورس شروع کریں، جس کے لیے نہ ہمارے پاس لیب ہیں، نہ ہمارے پاس سسٹمز ہیں. تو ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کی بجائے اس کا دائرہ بلکہ کالجز تک پھیلا دیا، اور وہاں پر کوئی مانیٹرنگ بھی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ چلیں یونیورسٹی میں کوئی QEC سیلز بنے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کو دیکھا جا رہا ہے. اس سے ایک جو اور میں نے جو دیکھا ہے نا، یا ایکسپیرینس آپ سب بھی، کہ سیمیسٹر ہمارا سارا ہارڈلی 4-5 مہینے ہوتے ہیں. ایک طرف کانٹینٹ کو کور کرنا ہے، دوسری طرف اتنا پریشر ہے کہ کتنے سیمینارز ایک یونیورسٹی نے کیے ہیں، کتنی ایکسٹرا کریکولر کی ہیں، اور جو کہ بڑے ضروری بھی ہوتے ہیں آپ کے. ان کی گنجائش اینول سسٹم میں بہت اچھی تھی. میں کوئی یہاں پہ پلیڈ یا ان کا کمپیریزن نہیں کر رہی، صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا پلسز تھے، وہاں پہ کیا تھے. اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہمارا تو کورس تو رہ گیا، یہ کیا ہمیں کبھی ادھر بھیج دیتے ہیں، کبھی ادھر بھیج دیتے ہیں. they are not interested in those activities. زبردستی ہم ان کو اس میں لے کے آتے ہیں کہ یہ بڑے اچھا. اب وہ حالانکہ وہ ان کی
ادر جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو مائی پوائنٹ از کہ وہ ٹائم جو ہے نا وہ مینیج کرنا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ ان کی اوور آل گرومنگ کے لیے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کس طرح سے امبیڈ کیا جائے اس کے ساتھ. اور جو ابھی ساتھ یہ بات ہوئی نا کہ جابز نہیں ہیں, ڈاکٹر صاحب شاید شیئر کریں گے میرے ساتھ کہ ہم ظاہر ہے پینلز پہ ہوتے ہیں, یہ میں بار بار کہتی ہوں, انٹرویوز کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ جب ہمارے جو بچے ہیں نا شاید وہ فاسٹ فوڈ کے عادی ہو گئے ہیں اور ان کا اٹینشن سپین بہت کم ہو گیا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے جتنی پریپریشن کی ہوتی ہے انٹرویو کے لیے آنے کے لیے, مجھے نہیں سارا بورڈ حیران پریشان ہوتا ہے کہ یہ اتنا آپ نے کیا اپلیکیشن دینے کے بعد یعنی کہ ون گڈ ڈے بس آپ انٹرویو دینے آ گئے ہیں. سو وہ سیریسنیس پریپریشن کی وہ نہیں ہے, تو اس لیے جو جابس ہوتی بھی ہیں اس میں کئی دفعہ سیٹیں فل ہی نہیں ہوتی اس لیے کہ اپروپریٹ کینڈیڈیٹ آپ کو نہیں مل رہے ہوتے ہیں. ٹف مارکیٹ ہے, لیکن اگر اس ٹف مارکیٹ میں بھی ہمیں سیٹ کو ری ایڈورٹائز کرنا پڑتا ہے تو واٹ ڈز دیٹ شو. تو اس میں یہ ضرور چاہوں گی کہ وہ جو پروڈکٹ کا فیلئر ہے نا, ایک اس میں یہ بات کو لنک اگلی آپ کی بات کے ساتھ کرتی ہوں, اس کے بڑے پیرامیٹرز ہیں. اس میں ہمیں جتنا اٹینشن فوکس اسٹوڈنٹس کو بھی اور ٹیچرس کو بھی, اور چونکہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا, آئی پرسنلی نو کہ ٹیچرس نے بھی اپنا وہ ٹیچنگ کو سیکنڈری سمجھ لیا ہوا ہے, اور ریسرچ کو چونکہ اس کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنلی بھی ریکگنیشن ملے گی اور HEC سے بھی ملے گی, تو وہ ایک بیلنس جو ہے نا وہ ہم کھو چکے ہیں کہ ٹیچنگ اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو آتے ہیں انہوں نے تو اس سے ہی لرن کرنا ہے نا. تو اگر میں ایک پروفیسر ہوں, میں اسی زوم میں بیٹھی ہوں لیکن ادھر میں کچھ نہیں دے رہی اور میں اپنی لیب میں بیٹھی دے رہی ہوں, تو اس کا مطلب ہے جو میرے سے ایکسپیکٹڈ ہے اس پروڈکٹ کو پالش کرنے میں وہ نہیں ہو رہا. اگلا آپ کا جو کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ یہ دوبارہ میں آپ کو بتاؤں, ہاں سچول سوسائٹی, میں نے ایک ادھر جو یوتھ آرگنائزیشن برگز, چونکہ میں پہلے سے جانتی تھی ان کو, ہماری فلاسفی میں تھی جب میں ہوتی تھی, تو شی کیم ٹو می کہ جی ہم ایک وائس چانسلر کانفرنس کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک آئی کین کلیم دیٹ کہ فرسٹ جو وائس چانسلر کانفرنس کا یہ جو تھا ان کے ساتھ مل کے, تو پنجاب کے ایٹ لیسٹ جو اویلیبل ہوئے اس میں کوئی 15-20 آئے تھے. ہم نے ادھر ایک کانفرنس کی تھی جس میں اسپیسیفکلی جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز, جو اسپیشل پیپل ہیں اور جو مائنورٹیز ہیں, ان کی ہائر ایجوکیشن میں جو پارٹیسپیشن ہے اس میں جو بیریئرز ہیں اس کو ایڈریس کیا گیا تھا. تو اب وہ پھر دوسری بھی ہم نے کی, ابھی مجھے پھر ان کا آیا کہ ہم تیسری بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کو چلے ماڈریٹ کر دیں پروفیسر گی. کنول تو میں کچھ تھوڑا سا جو آپ کا سوال تھا نا, میں اس کو سم اپ کرتی ہوں. اس سول سوسائٹی کا ایز سچ ابھی اس میں وہ نہیں کودے ہیں, اگر آپ سمجھے NGOs ہیں یا دوسری آرگنائزیشنز ہیں, وہ نچلے لیول پہ یا مارجنلائزڈ یا مائنورٹیز اینڈ ویمن امپاورمنٹ اور وہ اس طرح کے ایشوز میں وہ زیادہ ہیں. اب کلائمیٹ آج کل بڑا وہ ہاٹ ہوا ہے, تو جو انٹرنیشنل انٹرسٹ کے پروجیکٹس ہیں اس طرح سے کر کے, تو ہائر ایجوکیشن میں ایسا کچھ اتنا نہ ملنا. تھینک یو پروفیسر کنول. پروفیسر عدنان, میں آپ سے تھوڑا سا اس کے اوپر رائے لینا چاہوں گی. جیسے ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اور آپ کے خیال کے اندر جیسے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز وہ بھی اس طرح سے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہی. VCs میں سمجھتی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے کہ سب VCs اکٹھے بیٹھے, لیکن اور بھی تو بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, اساتذہ ہیں, بہت امپورٹنٹ بچے ہیں. ابھی ہم یہاں پہ بھی کوئکلی اگر آپ تھوڑا سا مختصراً کر لیں, ہم نے تھوڑا سا پینل بھی آخر لیٹ اسٹارٹ کیا ہے. آپ تھوڑا سا بتائیے آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے یہاں پر ہائر ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے. جی تھینک یو. دیکھیں میں تو 3 ڈائمینشنز جو میں نے ذکر کیا, میں انہی 3 ڈائمینشنز میں ہی دوبارہ بات کروں گا. سب سے پہلے ہمیں ٹیچنگ امپروو کرنی ہے. ٹیچنگ امپروو کرنے کے لیے آف کورس بہت بات کی جا سکتی ہے, لیکن میں آپ کو کوئک بتاتا ہوں. ابھی ہمارے پاس ٹیچنگ ایویلویشن کا کوئی فریم ورک نہیں ہے. تو ٹیچنگ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے پراپر صرف اسٹوڈنٹ فیڈ بیک نہیں بلکہ اور میٹرکس کو امپلائی کرنا پڑے گا کہ ٹیچنگ کو کیسے امپروو کیا جائے. وہ کیسے, میں ایک بات کر رہا تھا سیمیسٹر سسٹم کی, اس کو ذرا اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں سیمیسٹر سسٹم جس میں امیچور اساتذہ ہیں کمبائنڈ ود ریلیٹیو گریڈنگ, اٹس اے ڈیڈلی کمبینیشن. کیونکہ ریلیٹیو گریڈنگ میں اساتذہ آل ان آل ہے اور وہ جس طرح چاہے A's دے دے B's دے دے, اور یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس امپلائر کے پاس جاتے ہیں
اور ایز آل ایز لے کر، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے انہیں کچھ بھی نہیں آتا. تو یہ ایک بہت ہی وہ لوگ جو اس بزنس میں انوالوڈ ہیں ان کو اس چیز کا آئیڈیا، اور ہمیں اپنے ایجوکیٹ کرنا چاہیے باقی لوگوں کو تاکہ اس کا سلوشن دیکھا جائے. اس کا سلوشن جو ہے میرے نزدیک اساتذہ کی ٹریننگ ہے. ہمیں ہمارے اساتذہ کو گریڈنگ نہیں کرنی آتی بیل کرو کے اوپر کہ کس کو اے دینا ہے، کس کو بی دینا ہے، سی دینا ہے. میں ہمیشہ اپنے جو کولیگز ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو جب آپ اے دیتے ہیں تو یہ اٹس اے ڈوئل سارڈ. اس نے صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا، اس نے آپ کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے. میرے پاس جب کبھی، یہ بڑی چھوٹی سی کمیونٹی ہے ہماری ایکیڈیمک کمیونٹی، ایک اسٹوڈنٹ جب آتا ہے اور اس سے میں ایک سوال کرتا ہوں اور اس کا سمپل سوال کا جواب نہیں آتا، میرا سب سے پہلا کویسچن اس سے یہ ہوتا ہے آپ نے ایک سبجیکٹ کس سے پڑھا ہے. آپ اے صرف اس کو دیں جو آپ کو ڈیفینڈ کرے، آپ نے جو پڑھایا ہے. بیز اور سیز میں ٹھیک ہے، یو ہیو لبرٹی، اور بیل شیپ جو کرو ہے اس میں بھی اسی طرح سے ہی ہے. تو یہ جو گریڈنگ سسٹم ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. ریلیٹیو گریڈنگ اور بیل شیپ کے اوپر کس طرح کرنا ہے، کمبائنڈ ود کلاس روم میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ایڈمنسٹریشن کو کوئی نہیں پتہ ہوتا. وہ ایک طرح سے میرے نزدیک تو تین ہی ہیں جن کو پتہ ہے، اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے، استاد کو پتہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ کیا کلاس روم میں ہو رہا ہے. تھینک یو پروفیسر عدنان، تھینک یو سو مچ. کمنٹ یاد آ گیا، اینول سسٹم میں وہ ایک ہمارے کولیگ کہتے تھے اینول سسٹم میں تو اللہ تعالیٰ فیل کرتا ہے اور سیمیسٹر میں استاد کرتا ہے. ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے. جیسے بھی آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کے اندر ہمارا زیادہ تر جو فوکس ہے وہ اسی کے اوپر رہا ہے، وہ بچے جو کہ ان ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر آ رہے ہیں. ابھی ہم نے جو پہلے تھوڑی سی بات کی کہ شروع سے ہی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ایک تو اس میں جو کرائٹیریاز ہیں جس کے اوپر ایویلویشن ہو رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ پرابلمٹک ہے. پھر ایک پولیٹیکل پورا ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. مطلب آپ اب ہیومینٹیز وغیرہ اگر آپ یہاں پہ پڑھا رہے ہیں تو اس میں آپ کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں جو آ جاتی ہیں. یہاں پر اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سنس وی آر لیفٹ ود ویری لیس ٹائم، اگر آپ میں سے کوئی کویسچن وغیرہ کوئی کرنا چاہتا ہے یا کوئی کامنٹ وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو پلیز آپ مور دین ویلکم ٹو سے اینی تھنگ. اس پینل پہ جو آپ سب قابل احترام لوگ ہیں، سول سوسائٹی کا کیونکہ ذکر آیا تو میرا سول سوسائٹی سے تعلق ہے. میں صرف یہ ایک تو آپ کے علم میں لانا چاہتی ہوں کہ جو کامیڈی شوز ٹی وی پہ چلتے ہیں اس میں آپ کی یونیورسٹی کے بچے 200-400 بچے آپ ان کو بٹھا دیتے ہیں ایک ہال میں، اور اس کامیڈی شو سے سوائے اس کے کہ کوئی ایک سیلیبریٹی آئے گی اور وہ بچے کوئی انٹریکشن بھی نہیں کر سکتے. اس میں آپ کے تمام تعلیمی ادارے چاہے وہ سرکاری ہیں وہ پرائیویٹ ہیں وہاں پہ بچے جا سکتے ہیں. ہم سیوک ایجوکیشن کا ایک ہمارا پروگرام تھا جس میں ہم یونیورسٹی اور سکولز کو انوالو کرنا چاہتے تھے. اٹ ٹوک می 16 months سیکرٹری ایجوکیشن سے اپائنٹمنٹ لینے میں 16 مہینے لگے. حالانکہ تھوڑی بہت میری واقفیت بھی ہے. فائنلی اسی واقفیت کے تھرو میں ان سے ملی. اس کے بعد آپ کی مختلف یونیورسٹیز میں گئی کہ ہم سیوک ایجوکیشن پہ سیمینار کروانا چاہتے ہیں. لیکن آپ لوگ اتنے بڑے تعلیمی اداروں میں وائس چانسلر کے طور پہ بیٹھے ہیں، آپ کے اندر ایک ڈر ہے مجھے لگتا ہے. مثلا میں یہ اپنی بتا رہی ہوں کہ آپ آؤٹ آف دا باکس سوچنا نہیں چاہتے. جو اسٹیٹ ہے اس نے آپ کو اتنا خوفزدہ کیا ہوا ہے کہ یہ ادارہ سیکولر اسٹڈیز والے آ گئے ہیں تو یہ ہم تو مسلمان ملک ہیں اور یہ پیس اینڈ سیکولر اسٹڈی جو ہے یہ ہمارے بچوں کو. تو میرا آپ لوگوں سے کوشچن یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کے وائس چانسلر یا پوری دنیا میں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے دنیا میں پوری نیشنز تبدیل ہوئی ہیں، تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. آپ یہ آؤٹ آف دا باکس جو ہے اس سے نکل کے اگر آپ کو اسٹیٹ آپ کی بات نہیں بھی سنتی تو اب تو آپ اپنے بلاگز لکھ سکتے ہیں. ہزاروں لاکھوں بچے آپ کی بات پڑھیں گے، وہ پریشرائز کریں گے اسٹیٹ کو کسی طرح. تو کیا کہ اپنے ڈر کو آپ کیسے، اپنے ڈر سے آپ لوگ کیسے نکل سکتے ہیں؟ تھینک یو. جواب دینا چاہے گا اور کوئی سوال ہے پلیز. السلام علیکم سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اوور آل گلوبلی یونیورسٹی ایک ایکیڈیمک پلیس تو ہوتا ہی ہے،
بٹ ایک ریسرچ اینڈ انوویشن کا پلیس بھی ہوتا ہے. ابھی میں ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا WIPO کی ویب سائٹ پہ, پاکستان نے لاسٹ ایئر ٹوٹل 416 پیٹنٹ فائل کیے ہیں, اینڈ وی آر 64th اراؤنڈ دا گلوب ڈسپائٹ بینگ دا 5th لارجسٹ پاپولیشن. بینگ دا VCs آف یونیورسٹیز, ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اس کلچر کو پروموٹ کرنا کہ اسٹوڈنٹس نئی ٹیکنالوجیز لے کے آئیں, ٹیچرس کے ساتھ ورک کریں جس طرح گلوبلی ہوتا ہے, پیٹنٹس ٹیکنالوجیز کے تھرو فائل ہوں, ریسرچ آرٹیکلس سبسٹینشیل مطلب جن کا کوئی فائدہ بھی ہو وہ آرٹیکلس فائل ہوں, یہ رسپانسبلٹی بھی ہم پہ آتی ہے. ہمارے پاس یونیورسٹیز تو کوئی میرے خیال سے 70-80 تو یونیورسٹیز ہو گئی ہیں, تو اگر ہم کریں تو 260 یونیورسٹیز سے 416 پیٹنٹ 2022 کا ڈیٹا WIPO کا پاکستان کا ہے, جس میں ریزیڈنٹ پاکستانیز نے 375 پیٹنٹس فائل کیے ہیں سر. دیٹ از لیس دین 2 پیٹنٹ پر یونیورسٹی. تو اس کے اوپر کیوں نہیں کام ہو رہا؟ جب آپ اس چیز پہ کام کریں گے, جب آپ کا بچہ اپنی ٹیکنالوجی لے کے مارکیٹ میں جائے گا تو پھر اس کا تو وہ ایکسپرٹ ہوگا ہی جب اس پیٹنٹ ہی اس کے نام پہ ہے. We can take one last question. ایک اور السلام علیکم. میرا نام علی ارشد ہے. بائی پروفیشن آئی ایم اے جرنلسٹ. ایجوکیشن سیکٹر کو میں کور کرتا ہوں. میرا سوال ڈاکٹر نظام سے ہے کہ آپ چیئرپرسن پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی رہ چکے ہیں, اور اس ٹائم پہ پنجاب میں سب سے زیادہ وائس چانسلرشپ کرنے کا تجربہ بھی آپ رکھتے ہیں. تو آپ نے 2013 میں غالباً ایک ماڈل دیا تھا کہ جو چونکہ آج کل نگرانوں کا دور ہے, جامعات میں بھی نگرانوں کا ہی دور ہے, تو جو جامعات میں نگرانوں کا دور چل رہا ہے اس حوالے سے آپ نے ایک ماڈل دیا تھا کہ جو پرو وائس چانسلرس کی سلیکشن ہے وہ بھی آؤٹ سورس کی جائے, ایڈورٹائز کر کے کی جائے, تاکہ ایک ٹرانسپیرنسی اور ایک میرٹ کا جو لیول ہے اس کو برقرار رکھا جائے. ہمارے یہاں جہاں پہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ جو پرو وائس چانسلرز ہیں فیوریٹزم کی بیس پہ بھی اور سینیورٹی کو بائی پاس کر کے بھی, اور بعض جگہوں پہ جو ایکٹنگ وائس چانسلرز بھی ہیں چاہے وہ PVCs نہیں بھی ہیں ان کو بھی سینیورٹی بائی پاس کر کے لگایا گیا ہے. تو آپ اس ماڈل کو دوبارہ سے کیا ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے, یا وہ ماڈل کہاں تک پہنچا ہے کہ پرو وائس چانسلرز جو ہیں وہ ان کو بھی باقاعدہ اشتہار کے تھرو لگایا جائے؟ میرے خیال ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا. ایک سوال کا میں جواب دوں کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا تھا پچھلے زمانے میں جب چیئرمین تھا کہ پاکستان کے ہائر ایجوکیشن مسائل کیا ہیں. میرے پاس 3 جواب ہوتے تھے. سب سے پہلا کہ لوئسٹ ایکسیس ہے کمپیئر ٹو دی ریجن. ہمارے 10% ہے, 9% ہے, ریجن میں زیادہ ہے. سیکنڈ ہوتا تھا کوالٹی آف ایجوکیشن اچھی نہیں ہے, لو کوالٹی کی ایجوکیشن. تیسرا ہوتا تھا کہ ریلیونس آف ایجوکیشن ہماری نہیں ہے انڈسٹری اینڈ سوسائٹی کے ساتھ. جب تک ان تینوں کو ہم حل نہیں کریں گے, سالو نہیں کریں گے یا ایڈریس نہیں کریں گے, ہمارے مسئلے حل نہیں ہوگا. تو وہ ابھی بھی وہی ریلیونٹ سوال ہے. ہمیں کوالٹی اور ریلیونس کریکولم کو چینج کرنا پڑے گا ٹو رسپونڈ ٹو دی ایمرجنگ ٹیکنالوجی, ایمرجنگ مارکیٹس, ایمرجنگ ریکوائرمنٹس. تو پھر یہی کہوں گا کہ ہمیں ایک کمیشن بنانا پڑے گا ٹو ایڈریس آل دیس ایشوز. اور جو بات کی کہ ہم نے میں نے 3 پرو وائس چانسلر میں ایک نہیں 3 پرو وائس چانسلر سپورٹ کیا تھا. میری بلیو یہ تھا کہ ڈین بھی باہر کے ملکوں میں اوپن کمپٹیشن سے ہوتا ہے. جب میں کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا ہمارا ڈین جون آپ کی یونیورسٹی سے آیا تھا, کولمبیا کا نہیں تھا. اپائنٹمنٹس کی ہوئی اوپن سلیکشن پروسیس ہوتا ہے. اگر اوپن سلیکشن پروسیس کریں گے لیکن ہمارے پروفیسر نہیں چاہتے ہیں, کہتے نہیں آپ یہ نہ کریں, آپ سینئرٹی کے بیس پہ کریں. تو یہ مشکل کام یہ ہو رہا ہے کہ ہماری پروفیسر نہیں چاہتے کہ کمپٹیشن ہو. کہتے اوپن کمپٹیشن ہوگا تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے. آپ تو جہاں اوپن ہے وہاں جائیں. مطلب کمپٹیٹیو ورلڈ سے لوگ گھبراتے ہیں. وہ کو بھی ہمیں ایک رول بنانا پڑے گا کہ کہاں تک ہم پروموشن کریں گے, کہاں تک اوپن کمپٹیشن کریں گے. آپ اس پہ وہ جو دیپ نے کویسچن کیا ہے آئیڈیولوجیکل اس کے اوپر اور وہ پیٹنٹس کے اوپر بھی پیٹنٹس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا استاد ہے نہ وہ اچھی ریسرچ کر رہا ہے نہ وہ اچھی ٹیچنگ کر رہا ہے. تو اس سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں اور وہ کر کچھ بھی نہیں پا رہا. میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں. تو میرے خیال میں جو ہمارا TTS سسٹم ہے اس کو میں ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں, اس کو 2 حصوں پہ ہونا چاہیے. اس کو 2 ایکچولی ڈائمینشنز, ایک TTS ٹیچنگ ٹریک ہونا چاہیے, ایک TTS ریسرچ ٹریک ہونا چاہیے.
کچھ لوگ انہیرنٹلی بہت اچھے استاد ہوتے ہیں, ان کا ایکسپریشن بہت اچھا ہوتا ہے, وہ کلاس میں جا کے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ بہت اچھے ریسرچرز ہیں لیکن کلاس روم میں وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتے. اور اسی طرح گرانٹ رائٹنگ اور پرپوزل رائٹنگ, یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ریسرچ سے ریلیٹڈ ہیں اور فنڈنگ سے اور پھر پیٹنٹ تک جاتی ہیں. تو ان شارٹ یہ ہے کہ یہ دونوں جب تک علیحدہ نہیں ہوں گے, بہت زیادہ ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں ایک استاد سے اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ پروفیسر وہ جو دیپ نے کویشچن کیا اس کے اوپر اگر آپ کمنٹ کر دیں. بڑا ریلیونٹ اور سینسٹیو کویشچن ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ ہم خوف زدہ ہیں. بات یہ ہے کہ اوور آل سوسائٹی ایک انٹلیکچوئل میں تو کہوں گی تھوڑا ڈکے میں چلی گئی ہے. تو جو ریسیپٹیونیس ہے نا وہ بہت کم ہے. تو اس لیے میں سم ٹائم سوچتی ہوں کہ وہ جو ٹیگنگ آف ٹرمز ہے, جیسے ہم کئی اس طرح سے سوسائٹی بھی بنائی ہارمنی بلڈنگ کی, انسٹیڈ آف کالنگ اٹ کہ سیکولرزم, کیونکہ اس سے لوگوں کو نا ایک دم ان کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی اینٹی اسلام چیزیں سکھانے لگے ہیں. تو وی یوز دیٹ انکلوسیونیس, ٹھیک ہے, ڈائیورسٹی, رسپیکٹنگ اٹ, اس کے ایونٹس مختلف طریقوں سے کیے جائیں. اور یہ اویئرنیس جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو ہم نے جو کانفرنس بھی کی تھی اس میں بھی اس کو ایڈریس کیا تھا. تو میرا خیال ہے موضوع بڑا یہ ریلیونٹ ہے, لیکن شاید اس کو اس طرح سے ڈائریکٹ اٹیک کرنے کی بجائے اس کو تھوڑا اس انداز میں ہم لے کے چلیں کہ لوگوں کو اس میں تھریٹنڈ فیل نہ ہو, تو اس سے پھر شاید اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جائے. تو جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا ایک بات, تو وہ یہ کہ جن کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں نا وہ آر دے ریڈی ٹو گو فار دیٹ, تو اس کو تھوڑا سا ٹلٹ کر کے اگر پریزنٹ کیا جائے اسی بات کو تو شاید زیادہ ہے اس کی قبولیت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. Thank you so much to the esteemed panelists for their time, اور thank you for the audience as well. آپ سب کا شکریہ کہ آپ اس پینل کے لیے رکے. ایک امپورٹنٹ کنورسیشن ہے, اتنی دیر کے اندر لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ڈسکس نہیں ہوئیں, لیکن ہوپ فلی مے بی نیکسٹ تھنک فیسٹ اور درمیان میں جو ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ کرے ہم وہاں تک پہنچ جائیں.